बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समी इब्राहिम। फ्लड जहाँ पर उसकी तबाहकारियाँ हम देखते हैं, नुकसानात देखते हैं, वहीं पर हमारे जो लीडरान हैं इनकी मुनाफ़क़तें भी बेनकाब हो रही हैं। और हमें ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा जो इनका जो रुझान है या जिस पर ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, टिकटॉक। कैमरे साथ हैं, फिल्में बन रही हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीफ एफ़र्ट्स में शरीक हैं। और सबसे ज़्यादा इस सारी कहानी में जो सबसे ज़्यादा आगे हैं वो जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा। उनकी जो वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन की, उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज़ साहबा तो प्रोटोकॉल नहीं लेती, वो तो प्रोटोकॉल के बगैर सफ़र करती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ उनका प्रोटोकॉल। आते ही जापान से वो गई हैं रावी के का नज़ारा करने के लिए, मैं तो उसे कहूँगा। और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया कि कोई बंदा नहीं था, सिर्फ पानी था। पानी को देख के भी वो हाथ हिला रही। उनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर दी गई है कि बस आपने हमेशा जहाँ पर भी जाना है आपने हाथ हिलाना। फिर उसके बाद सवाल ये है कि क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ पर जाके कश्ती में बैठती हैं। वो कश्तियाँ तो लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू के लिए वहाँ पर रखी गई हैं, वो अमला भी लोगों की खिदमत के लिए गया हुआ है। लेकिन जब आप चली जाएं वहाँ पर तो सारा प्रोटोकॉल, पुलिस, इंतज़ामिया, रिलीफ और रेस्क्यू क्या हुआ होगा। वहाँ पर ये देख लें, कश्ती में वो बैठी हैं और उसके साथ उनके जो कैमरामैन, एक तरफ ज़रा गौर से देखें, कश्ती के एक तरफ भी कैमरा है, कश्ती की दूसरी तरफ भी कैमरा है। मुकम्मल जो फुटेज है वो सारी की सारी बन रही है। और फिर ये कश्ती जब गुजर रही है तो सामने और ये 1122 की बोट्स हैं जिसमें 2 पुलिस वालियाँ खड़ी हैं और वो दोनों मरियम नवाज़ जिंदाबाद के नारे लगा रही है। पता नहीं कितनी उन्होंने इस बात की प्रैक्टिस की होगी। और मरियम साहबा कोई वक्त ज़ाया किए बगैर यूं फौरी तौर पर उन्होंने उनको हाथ हिलाना शुरू कर दिया। ये रिलीफ एंड रेस्क्यू की ये जनाब आप हकीकत इसमें ये है। फिर इसके अलावा एक और इशू भी है। अब हुकूमत के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं मीटिंग्स में कि जनाब ये जो पानी आया है ये भारत की आबी जारियत है। मैं कोई भारत का वकील नहीं हूँ, भारत हमें सबको पता है हमारा दुश्मन मुल्क है। जो वो कश्मीर में जिस तरीके से लोगों के साथ वो कर रहे हैं और जैसे उन्होंने हमारे साथ कई दफ़ा मुहिम जोई की है, बिल्कुल इंडिया से कोई खैर की खबर नहीं है। लेकिन हमें तो सच बोलना चाहिए ना। अब जब एक कॉमन सेंस की बात है, वहाँ पर बारिश होगी, डैम भर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पानी को छोड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि जनाब ये तो भारत ने आबी जारियत की है, ये आप एहसन इकबाल साहब की ज़रा मंतक जो है वो आप देख लें। हमारे यहाँ तारीख का बदतरीन सैलाब का सामना है। तकरीबन 2,60,000 क्यूसेक से ज्यादा रावी में भारत की तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसने बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। और यूं लगता है कि जैसे दानिस्ता तौर पे भारत की तरफ से पानी जमा करके और रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा तबाही हो। और ये भारत की तरफ से पानी को एक हथियार और जारियत के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। ख्वाजा आसिफ, मैं ख्वाजा साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं और उनके मुख्तलिफ नाम भी हैं, लेकिन और वो बात जो करते हैं बड़ी इस तरह की करते हैं कि जिसमें सच्चाई बहुत कम होती है। लेकिन आज इस इशू पर जो उन्होंने कही है बात, एक उसमें एक इस्तदलाल है, उसमें एक लॉजिक है। एंड वेरी राइटली ही पॉइंटेड आउट कि इंडिया ने 2 दफ़ा हमें इत्तला दी है कि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, अब आ गया और हम अपने डैम से पानी को रिलीज़ करने लगे हैं। तो उन्होंने हमें वार्न किया। तो इसलिए ये जो आबी जारियत वाली बात है, कम से कम ये आप किसी के खाते में ना डालें। ये एक क्लेमिटी है और ये आया है पानी और उन्होंने हमें बताया। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो 2 नंबरी की बात मैं पहले कर रहा था, ये एक अक़वाम मुत्तहिदा ने नलका दिया पानी का, क्योंकि फ्लड जब आ जाता है तो पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ज़रा आप कि वो नलके के साथ 2 बंदे खड़े हैं और फिर जो एक मरियम नवाज़ साहब की तस्वीर वाला बैनर। अब ये इस हद तक जो खुद नुमाई है, इस हद तक मैं तो इसे एक घटिया प्रोपेगेंडे का नाम दूंगा। बात सीधी सी है, तस्वीरें दिखाने से और नाम लेने से अगर पॉपुलैरिटी होनी होती तो जो इस वक्त टीवी पर नाम चल रहे हैं
یا تصویریں جن کی آ رہی ہیں، ویڈیوز جن کی چل رہی ہیں، وہ سب سے پاپولر ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے پاپولیرٹی کس کو دی، عزت کس کو دی ہے؟ جس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے، جس کی آپ تصویر بھی نہیں چلا سکتے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کام اچھے کرنے چاہیے۔ یہ کام جو ہیں اگر آپ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، لوگ بھی آپ کو عزت دیں گے۔ تو رسپیکٹ ہیز ٹو بی ارنڈ۔ اس طرح ویڈیوز چلا کے اور اس طرح ٹوپی ڈرامے کر کے کچھ عزت حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ اپنی جگہ پر اور بھی بڑی رنگ بازیاں ہیں۔ یہ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ اب یہ پیر صاحب ہیں، پورا جس طریقے سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں فلڈ کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور احسن اقبال صاحب کی ویڈیو، وہ کہہ رہے ہیں میں کرتارپور جا رہا ہوں۔ اب دیکھ لیں وہ کشتی میں وہ لائف انہوں نے پہنی ہوئی ہے جیکٹ۔ تو بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام نہیں ہے۔ وہاں پر ریسکیو والے موجود ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اسے کہتے ہیں نمبر گیم، ساری کی ساری نمبر گیم۔ اور اس سے پہلے جاپان کا دورہ، اس پر بھی جس طریقے سے خفا ہوئیں اور جس طریقے سے گفتگو انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ نے کی، وہ بھی ایک بڑا افسوسناک تھا۔ تو اب اس ساری صورتحال پر میں بات کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف عمر دراز گوندل وہ موجود ہیں لاہور بیورو میں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ فرمائیے کہ یہ بہت زیادہ خفگی نظر آئی ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی، اور ویسے بھی بڑا جارحانہ رویہ عظمہ بخاری صاحبہ کا، کیا وجہ کیا؟ سر، جاپان دورے کو لے کر ہی میرا سوال تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ اس میں تھے، کیا ایکسپینڈیچر تھا، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی جو سرکاری لوگ 16 سرکاری لوگ، یہاں تک گورنمنٹ بات کرتی ہے۔ اور اگلی بات یہ کرتی ہے کہ جو باقی لوگ تھے جو سی ایم صاحبہ کی فیملی میں سے تھے، انہوں نے ذاتی طور پہ ادا کیا، خرچ ان کی جیب سے گیا سی ایم صاحبہ کی۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کل کتنے لوگ تھے اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے۔ تو یہ سوال ہی کل میں نے رکھا تھا انفارمیشن منسٹر صاحب، وہ بہت خفا ہوئی، دیکھا ہم نے جی، وہ بہت غصے میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ کم از کم سانس لینے دو، کوئی حد ہے۔ جو کچھ لباس کو لے کر باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا کہ کچھ اور نہیں ملتا تو ہمارے لباس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے صحافیوں سے شکوے کا اظہار کیا کہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیکا، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے اوپر پیکا ایکٹ ان لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ وہ ایک جملہ جو امیوں کا نام لے کر اور کپڑوں سے متعلق بات کی، وہ بھی اس کے حوالے سے تھا، کیونکہ سوال بڑے بنیادی ہیں سر۔ اچھا، میں عمر دراز، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے تو میں کچھ دوسرے معاملہ پر بھی آپ کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج لاہور میں مریم صاحبہ گئی ہیں، دورہ وغیرہ کیا انہوں نے راوی کا، لیکن کشتی میں بیٹھ کر پانی میں جانا، اس سے کیا ریلیف ایفرٹ کو تقویت ملی؟ کچھ لوگوں کو انہوں نے انگیج ہی کیا ہوگا جو وہاں پر ریلیف اور ریسکیو کا کام کر رہے ہوں گے۔ جی، آج سی ایم صاحبہ نے صبح پرائم منسٹر کو ریسیو کیا، جس کے بعد وہ ان کے ساتھ ناروال بھی گئیں، اور اس کے بعد وہ راوی جو شادرہ کا مقام ہے وہاں پہ آئیں، اور پھر انہوں نے کشتی میں بیٹھ کے جو وزراء ان کے ساتھ تھے، علیم خان بھی جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ریسکیو کے اہلکاروں سے ملے۔ سمیع صاحب، اس سے عام طور پہ حکمرانوں کے آپٹکس ہوتے ہیں، یہ تاثر دینا کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ ان فیلڈ ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے فیلڈ میں عمر دراز۔ وہاں پہ ریسکیو کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کی گاڑیوں کے آگے، وہ ان کی کشتیوں کے پاس سے ایک دو پولیس والیاں نعرے مار رہی ہیں، مریم نواز زندہ باد، اور وہ پانی کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہی ہیں۔ تو یہ کون سے آپٹکس ہیں؟ سر، آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے۔ چیف منسٹر اپنے آفس میں بیٹھے اور ایڈمنسٹریشن کام کرے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہم بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ جب کوئی منسٹر آتا ہے یا چیف منسٹر، تو پھر ظاہر صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے، وہاں پہ چیف سیکرٹری سے لے کے ڈی سی، کمشنر، لیکن جو مریم صاحبہ ہیں، یہ تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر کو ریسیو کیا۔ پریزیڈنٹ زرداری کو تو انہوں نے آج تک ریسیو نہیں کیا۔ جی، پریزیڈنٹ صاحب کو وہ ریسیو جو ہے وہ نہیں ابھی تک کیا۔ یہ شکوہ اپنی جگہ پہ ایک تلخی ہے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان، اور کہا جا رہا تھا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب آئے تھے ریلوے کے ایونٹ کے اندر، تو اس دن نہ تو چیف سیکرٹری گئے تھے اور نہ ہی آئی جی گئے تھے، تو پھر ایک کہا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ عام طور پہ ان کے ایونٹس میں لاہور میں نہیں ہوتی۔ لیکن آج نہ صرف انہوں نے ریسیو کیا، بلکہ جو سی ایم آفس ہے ان کی جانب سے اور پی آئی ڈی دونوں کی جانب سے وہ فوٹیج جاری کی گئی۔ پھر وہ جہاز میں ایک ساتھ روانہ ہوئے، اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی۔ پھر نارووال کے اندر جو انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے انٹریکشن کیا، گفتگو کی، وہاں پہ ساتھ ہاں۔ اچھا، ٹھیک ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ مجھے یہ بتائیے، آپ گراؤنڈ پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ شاہدرہ کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب گیا، باقی اور مضافاتی علاقہ
علیم خان نے جو وہاں پر بستی بنائی ہے وہاں پر بھی نقصانات کی اطلاعات ہیں. گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے؟ سر راوی پانی میں نہیں ڈوبا. راوی پہ چونکہ پانی کا دباؤ کافی زیادہ تھا، لیکن آج فارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں دباؤ میں کچھ کمی آئی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کون کون سے علاقے ڈوبے ہیں، سر راوی کے کنارے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سوسائٹیز بسائی گئی ہیں. آج ایون علیم خان وہاں پہ موجود تھے جب سوال وہاں پہ ان سوسائٹیوں سے متعلق ہوا کہ کیا آپ نے سوسائٹیز کو بچانے کے لیے غریبوں کو تو کہیں ڈبو نہیں دیا، تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا نہیں، سوسائٹیز والے بھی تو پاکستانی ہیں، گورنمنٹ تو ہر کسی کو بچائے گی. یہاں پہ کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آج پانی داخل ہوا ہے، لیکن ساری کی ساری وہی ہیں جو راوی کے کنارے بسائی گئی ہیں. ظاہر ہے WLDA کے NOC کے ساتھ ہوں گی یا گورنمنٹس کی منظوری کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے بعد کوئی کسی کے چہرے پہ کوئی ریمورس، کوئی شرمندگی کہ یہ ہم نے کیا کیا اور یہ پانی آ گیا؟ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے سر کہ بلیم گیم ہوتی ہے کہ فلاں گورنمنٹ نے دیکھے جی وہ جو گرین ایریا تھا اس کو گرے میں کنورٹ کیا، فلاں نے اس کو NOC دیا، فلاں چیف منسٹر تھا، فلاں گورنمنٹ تھی. کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میں آپ کو ایک جملہ آج کسی نشست میں کسی نے کہا کہ لاہور میں ایز آف دس مومنٹ پانی کہیں پہ داخل نہیں ہوا، بلکہ لوگ جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی صورت میں پانی میں داخل ہوئے، دریا میں داخل ہوئے. تو ظاہر ہے جب آپ پانی میں داخل ہوں گے تو آپ کے آس پاس پانی ہوگا نا. پھر ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر دراز گوندل. اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے لیے، اور اب ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما اون عباس پبی موجود ہیں. یہ پہلے وہ رکن سینٹ ہیں جنہوں نے یہاں پر ایوان میں تقریر کرتے ہوئے 2-3 ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سپٹمبر 1 سپٹمبر کو اتنا شدید فلڈ ہوگا کہ پورا پاکستان ڈوب جائے گا اور ہمیں ابھی اس کے لیے بندوبست کرنا چاہیے. بہت زبردست انہوں نے وارننگ دی تھی اور وہ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے. تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام اون عباس پبی صاحب. السلام سمیع صاحب. آپ نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا حکمرانوں کو کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آئی کوئی چیز ہمیں جس پر ہم سمجھے کہ کوئی جو ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے حکومت پوری طرح تیار تھی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیچھے بھی بہت پانی اور سب کچھ ہے. تو یہ بتائیے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے گراؤنڈ پر؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس سے میں نے تقریر کی تھی اس بات کو تقریباً آج 9 دن ہو چکے ہیں. میں نے ایک اسپیچ کی تھی 18 اگست کو، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے تھی. یہ ایک بڑا ایک جنرل سا کانسیپٹ تھا کہ جب آپ کے خیبر پختونخوا میں، آپ کے گلگت بلتستان میں، آپ کے آزاد کشمیر میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اتنے طوفان آئے ہیں، اتنے فلڈز آئے تھے، تو آخر انہوں نے دریاؤں میں تو آنا تھا اور وہ پانی بہ رہے ہو کہ 5 جو دریاؤں کا پانی ہے وہ بہ کے الٹیمیٹلی اس نے اکٹھا ہونا تھا. تو میں نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ اس وقت ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت جاپان جا رہی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ جاپان پہنچی نہیں تھی. تو میں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا طوفان آخر پنجاب میں اترے گا، اس کے میدانوں میں آئے گا اور یہ اکٹھا ہو کے جنوبی پنجاب بھی پہنچے گا. اس وقت میں بیٹھا ہوں اب جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی کی تحصیل بورے والا کی ایک چھوٹی سی یونٹ کاؤنسل رحیم شاہ میں، اور اگر آپ کو پیچھے نظر ہزاروں ایکڑ میں پانی ہی پانی ہے. آپ کو شاید میڈیا سے صحیح رپورٹنگ نہیں ہو پا رہی. ہزاروں ایکڑ. میں آپ کو بتاؤں جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ سے 13 کلومیٹر دور آپ کو دریا ستلج نظر آ گئی. شاید نظر تو خیر نہیں آ رہا ہوگا. 13 کلومیٹر دریا ستلج ہے. یہ دریا ستلج کا پانی 13 کلومیٹر دور کراس کر کے اس وقت بستیاں ڈبو چکا ہے. لوگوں کے مویشی ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر املاک ختم ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی پرائرٹیز اور ہیں، جاپان جانا، چائنا جانا، یہ ان کی پرائرٹیز ہے. اب یہ دیکھیے کہ پرسوں شام کو وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ہو کے کل بڑی مشکل سے پہنچی اور جب تک شاہدرہ ڈوب چکا. تو حالات تو بہت بڑے محدود قسم کے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہیں سروائیو کر جائیں گے. آخر خدا کی خدائی ہے، لوگوں نے اپنے ہینڈ پہ سروائیو کرنا ہے. لیکن حکومت کی جو نااہلی ہے وہ اس دفعہ کم از کم عیاں ہو چکی کہ ان کی پریفرنسز یہ نہیں ہے. اگر پریفرنس ہوتی تو یہاں کے جو حکمران ان کو یہ عوام میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جنہوں نے ووٹ لیے بغیر حکمرانی کی ہے، وزارت اعلیٰ پہ منصب پہ ہیں، وہ یقیناً عوام کی تکلیف کو کیا سمجھیں گے. تو یہ بتائیے کہ یہاں پر گراؤنڈ پہ کوئی جو حکومتی عہدیدار ہے، اہلکار ہے، بیوروکریسی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یا بالکل غائب ہیں؟ دیکھیے سمیع صاحب، بلا وجہ میں تنقید کا بالکل کبھی بھی قائل نہیں. 1122 واحد ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے. ان کے ریسکیو کیمپس بھی موجود ہیں. اس وقت اگر آپ کو پیچھے بورڈ نظر آئی تو 1122 لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. جو ہمارے پیچھے کشتی ہے اس میں جو یہاں پہ لوگ ڈپیوٹ ہیں، مجھے بتایا کہ 450 لوگوں کو انہوں نے آج ریسکیو کیا ہے. تو یہاں تک موجود ہے. لیکن ایشو گورنمنٹ کا بہت جب
کی بارشیں ہو رہی ہوں, جب آپ کے پاس وہ الٹیمیٹلی یہ آپ کے پاس اتنا سارا طوفان ہو تو آپ کو بند بنائے جاتے ہیں, آپ لوگوں کو پہلے آلریڈی یہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی جو پیش بندی تھی وہ سب سے بڑا. اب جب نقصان ہو چکا, دیواریں گر چکی ہیں, یہاں کے مویشی بہ چکے ہیں, اس وقت گورنمنٹ سوائے ان کو یہاں نکال کے یہاں پکے پہ لے کے آنے کیا کرے گی؟ آپ دیکھیں فوٹو شوٹس ہوں گے, آٹے کے تھیلے بانٹنے کے لیے آ جائیں گی, وزیر اعلیٰ صاحبہ بوٹ پہن کے شاید نکل آئیں جس طرح ان کے چچا کرتے تھے. اس سے عوام کی تکلیف اب کم نہیں ہونے لگی. جو نقصان تھا وہ ہو چکا. اب لوگوں کی جو یہاں پہ فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا گندم کا ریٹ انہوں نے کیا دیا تھا 2200. اب اس وقت منجی کی فصل لوگوں کی کاشت ہو چکی تھی, مکئی کاشت وہ ساری ڈوب چکی ہے. تو کسان بیچارہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے پیش بندی ہو جاتی, کوئی بند باندھ دیے جاتے, کوئی لوگوں کے پہلے بریچ کر دیے جاتے. دریاؤں میں بریچ کا ہمارا سسٹم ہے پنجاب میں, آپ پہلے دریاؤں کو بریچ کرتے, پانی اوپر گزر گائیں جو نیچرل گزر گائیں وہاں سے گزر جاتا. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت نقصان تو اب ہو چکا ہے. اب تو صرف یہ صبر کیا جا سکتا ہے کہ پیچھے سے جو ریلا آ رہا ہے ستلج میں خاص طور کے اوپر, راوی میں, وہ آ کے کتنا نقصان کرے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جنوبی پنجاب کی خاص حیت بھی ہے. ہمارا وہ واحد ایسا صوبہ ہے جہاں 5 دریا آ کے ملیں گے علی پور میں, جو کہ ضلع مظفر گڑھ اور رحیم یار خان کے درمیان ہے. سو اگلے 3 دن کے بعد جب وہ تینوں دریا, 4 دریا بلکہ 5 دریا کے بیاس بھی, اب کیونکہ بیاس میں بھی پانی آ گیا ہے, راوی, ستلج, چناب, جیلم اور انڈس 5 کے 5 جب علی پور میں ملیں گے تو یہاں پہ کیا نقصان ہوگا یہ ہمیں سنڈے کو پتہ چلے گا, اتوار والے دن. لیکن الحمدللہ مطلب لوگ اپنی ہمت پہ گزارا کر رہے ہیں. جی میں آپ نے سب کچھ یہ دیکھا ہے, ریہیبلیٹیشن سب سے بڑا چیلنج ہوگا, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریہیبلیٹیشن ایک بہت لمبا پروسیس ہے. ابھی تو جب یہ لوگ پانی نیچے اترے گا, پھر گورنمنٹ یہاں پہنچے گی, پھر اس کی اسیسمنٹ ہوگی, کس کی دیوار گری ہے, کس کے اسکول گرے ہیں, پھر پتہ چلے گا. لیکن الٹیمیٹلی اس وقت تو اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. ابھی تو لوگ کیونکہ اپنے گھروں سے نکل کے آلریڈی پکے پہ آ چکے ہیں. میں جب ابھی وزٹ کر کے پیچھے آیا ہوں بہت ساری جگہوں پہ, تو وہاں پہ ایک بندہ ان گھر کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے, یا اپنے جانور رکھ کے صرف حفاظت کے لیے بیٹھا ہے کہ رات کو چوری چکاری نہ ہو جائے. بچے انہوں نے آلریڈی پکے کی طرف شفٹ کرنے شروع کر دیے. سو جب پانی نیچے اترے گا, ریسیڈ کرے گا, اس وقت پھر کوئی کہ اسیسمنٹ ہوگی, تب پتہ چلے گا. لیکن الٹیمیٹلی جو فصلوں کا نقصان ہے آئی تھنک وہ اربوں سے زیادہ ہو چکا ہے اس ٹائم. اربوں سے زیادہ. اچھا, میں تھوڑا سا ذرا پولیٹکس میں بھی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. آج کمیٹیوں کے استعفے کمیٹیوں سے تحریک انصاف کے لوگ دے رہے ہیں, تو آگے وے فارورڈ پھر کیا ہے عباس؟ اب کیا پھر اگلے مرحلے میں اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ آ سکتا ہے؟ دیکھیے میں فیوچر فوکاس نہیں کر سکتا, یہ تو الٹیمیٹلی خان صاحب کا فیصلہ ہے, وہ کیا بہتر سمجھتے ہیں. پولیٹیکل جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے الحمدللہ ہم سے بہت زیادہ وہ آگے ہیں. انہوں نے فیل کیا کہ اس طرح جو کمیٹیز ہیں, اور خاص طور پہ ایک ہیومن رائٹس کی کمیٹی, میں مثال دیتا ہوں, ہیومن رائٹس کمیٹی نے اتنے سارے لوگوں کے حوالے سے ایشو ریز کیا تھا کہ بہت سارے قیدی, ہزاروں کے حساب سے قیدی ہیں جو کہ غلط جیلوں میں پڑے. تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ان کی لسٹ دیں اور بتائیں ان پہ کون کون سے کیسز. تو کسی نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ پارلیمان کی یہ کمیٹی ہے کسی قابل اہل ہے. تو جب آپ کی کمیٹیز ڈس فنکشنل ہو جائیں تو الٹیمیٹلی پھر آپ نے سلولی بتانا ہے کہ یار یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ پہلے مرحلے میں ابھی آپ صرف اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلیز پہ استعفیٰ دیں. اب اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے تو خان صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. اور اسی طرح بائی الیکشن کا فیصلہ بھی اس لیے کیا کہ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو لیجیٹمائز کر دیں گے. تو خان صاحب نے کہا ہم بائی الیکشن میں نہیں جائیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جہاں ہم 1.25 سے جیتنا, ہمیں 1.25 لاکھ سے ہرایا کر دے گا. پہلے فارم 47 تھا, فارم 45 بھی آ چکا ہے. تو اٹ واز ناٹ ریئلی شیور کہ اس وقت الیکشن لڑنا, اس لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا. اچھا, یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن اور سینٹ میں راجہ ان کو علامہ ناصر عباس کو بنایا گیا ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن نامینیٹ کیا ہے, اس پر پارٹی کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی اختلاف ہوگا, یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا بندہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, کوئی اختلاف کسی قسم کا کہ پارٹی عمران خان صاحب کے فیصلے میں کسی کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری ایسی غلط خبریں. الحمدللہ پارٹی یونائٹ ہے. خان صاحب کا جو حکم آتا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی کو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنی چاہیے, وہاں ہوتی ہے. جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرے لیے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم اس کے یقیناً پروز اینڈ کونس ضرور دے کے خان صاحب کو اپنی اوپینین ضرور پہنچاتے ہیں. الٹیمیٹلی فیصلہ وہی کرتے ہیں. تو ان کا یہ جو فیصلہ ہے وہ اس کو بھی پارٹی نے بالکل سر تسلیم خم کیا اور ایکسیپٹ کیا. آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن. پریزنٹ حالات میں ہمارے تمام لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, اور اگر آپ وہ دیکھیں تو کچھ عرصے بعد سارے نائل ہو جائیں گے. تو الٹیمیٹلی سے تو مریوب صاحب یا شبلی فراز صاحب یا زرتاج گل صاحبہ ان کو نائل کر دے تو جو ان کو ہم بنائیں گے وہ دوبارہ پھر نائل ہو جائیں گے. کم از کم علامہ راجہ ناصر کی حد تک اور اچک زئی کی حد تک یہ کرنا شود ان کے لیے مشکل ہوگا کہ ان کے اوپر مے 9 کا کیس نہیں ہے, کیونکہ دونوں ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو ان پہ 9 مے کے کیسز موجود نہیں ہیں. تو وہ جو بولیں گے جو کریں گے کم از کم ان کو یہ امیونٹی ہوگی کہ ان کے اوپر اس طرح کی کم از کم کارروائی نہیں ہوگی.
اچھا حکومت کی طرف سے جو ایک طرف تو وہ بات کرتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن دوسری طرف سختیاں پہلے سے زیادہ کر دیتے ہیں، گفتگو پہلے سے سخت کر دیتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ایک سٹیل میٹ کی لوگ بات کرتے ہیں، تو وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے اون عباس؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اس وقت تو خیر کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آ، جس طرح کا خان صاحب کو، اس طرح خان صاحب کے اوپر سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، جس طرح ان کے اوپر کتاب میں محروم کر دیا گیا ہے، ٹی وی لے لیا گیا ہے، بش آپا کے اوپر ایک مطلب ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ رکھا جا رہا ہے، اس طریقے سے تو چیزیں اور سختی کی طرف جائیں گی۔ الٹیمیٹلی دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، حکومت یا جو گورنمنٹ سٹنگ ہے، جو گورنمنٹ یا ریاست، وہ ماں کے رول ہے، الٹیمیٹلی ان کو پہلے قدم بڑھانا پڑے گا، کوئی اس طرح کا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے تو چیزیں اس وقت تک کم از کم ہمیں حکومت سے اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سو جب حکومت موو کرے تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ، ہم تو ویسے آلریڈی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سو آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم سے کیا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو صرف اس وقت جو ان کا تسلط ہے اس کو برداشت ہی کر رہے ہیں۔ اون عباس بہت شکریہ آپ، اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا تھوڑی سیاست پر بات کرتے ہیں، وہ بھی موسم کی طرح بڑی اس وقت تبدیلیاں بھی دکھا رہی ہے اور بڑی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال پر جو اس وقت ہے سیاست کی، جناب ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں اور ایک جینون پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ چند صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، بڑی مدت بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ ہاں جی بالکل سر جی، یہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں اب دیکھیں پی ٹی آئی نے کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں، تو ایک بڑی پارٹی اگر اس پروسیس سے باہر نکل رہی ہے تو اس کو ظاہر ہے سیاست میں تو اس کا نقصان دیکھیں میرے خیال میں تو پی ٹی آئی نے بڑی امیچور یہ حرکت کی ہے جی، یہ غیر پارلیمانی اس کو پولیٹیکل ورکر تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا، اور میرے خیال میں یہ خان صاحب کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے، جس نے بھی دیا ہے۔ حالات اسٹرگل کرتے ہیں آپ، پہلی تو بات ہے کہ ان کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ ڈیموکریسی کے لیے وضاحت ہے یا صرف لڑائی لڑ رہے ہیں یا اقتدار میں آنے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ میرے جیسے جو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کو جانتا ہوں تھوڑا سا، تو یہ میرے جیسے بندہ تو بھی اس معاملے میں ان کی پالیسیوں سے کنفیوز ہے۔ دوسرا، اگر وہ ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر ڈیموکریٹک اداروں سے تو نہ نکلیں، اداروں کو مضبوط کریں، پھر جمہوری لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، جو جن کے غیر جمہوری رویے ہیں ان کو جمہوری بنائیں، خود غیر جمہوری حرکتیں تو نہ شروع کر دیں۔ پہلے آپ نے اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی کے توڑی، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ نے نیشنل اسمبلی سے عدم اعتماد کے بعد عدم اعتماد کے معاملے میں بھی غیر جمہوری حرکت کر کے دیکھ لیا، پھر آپ نے استعفے دے کے بھی دیکھ لیا، اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ سارے کہتے تھے نہ دیں، آپ نے دیا، الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہی ہوا، فائدہ تو نہ ہوا۔ لیکن ایسا نہیں آپ دیکھتے کہ بالکل بھی جو رسپانس اداروں کی طرف سے ہونا تھا، جیسے اسپیکر آفس کی طرف سے پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں ہوئے، تو آپ بدل ہو گئے۔ آپ شہید بی بی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تو ماشاءاللہ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ساری ہسٹری کے۔ بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی، اس کے بعد تشدد کی نصرت بھٹو صاحبہ کے اوپر، پھر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت، شاہ نواز کی شہادت، بی بی نے پھر بھی الیکشن بھی لڑے، اقتدار لیا تو صاحبزادہ یعقوب اور غلام اسحاق خان کے ساتھ لیا، اسٹرگل پھر بھی جاری رکھی، پھر چارٹر ڈیموکریسی انہی کے ساتھ چارٹر ڈیموکریسی کیا جو بی بی کے خلاف کھڑے کیے گئے تھے، اسٹرگل پھر بھی جاری رکھی، پھر الٹیمیٹلی بیچاری شہید بھی ہو گئی اس ملک کے لیے، اس نظام کے بچاتے بچاتے خود شہید ہو گئے، الیکشن لڑتے الیکشن کمپین میں شہید ہوئی، پھر بھی اسی الیکشن کو بھی افتخار چودھری ڈاکٹرائن چلی، لیکن آپ گواہ ہیں اس جی چیز کے۔ بالکل، لیکن یہ ساری قربانیاں، ساری اسٹرگل کے بعد بھی آپ دیکھیں، اب اگر الیکشن کمیشن کو، اگر آپ دیکھیں دوسرا جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو رن کیا جاتا ہے، نظام میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی جس سے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑتا وہ تو نہیں لا سکے۔ لیکن نظام کی تبدیلیاں تو نہیں آئی، لیکن بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں تو آ گئی، ککھ پتی لکھ پتی بن گئے، یہ تو بات، اور بڑے بڑی دنیا تبدیل ہو گئی جن کے باپ کا بھی نہیں پتا تھا، تو آج وہ ماشاءاللہ اس ملک کے بگ گنز بن گئے۔ اس چیز کو تو لیکن روکنے کی ضرورت ہے۔ عوام یہ طبقاتی جنگ ہے نا، اس عوام کے لیے سوچے جو 80% نیچے ایک غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی اسٹرگل ہے۔ میری تو جماعت بنائی ان کے لیے تھی، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کو انہی لوگوں کے پاس ہی جانا ہے، انہی لوگوں کے لیے ہم نے لڑنا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے یہ ملک ہے۔ لیکن ملک اشرافیہ موجیں کر رہی ہے اس ملک کے اوپر، یہ تو حقیقت ہے۔ اچھا، اس میں ایک میرا سوال ہے، جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے سندھ میں، ان کی گورنمنٹ ہے،
وہ بھی اب مجھے کوئی ایفرٹ کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ صوبائی سسٹم حکومت کو میں روکیں۔ صوبائی حکومت میں کیا ایفرٹ ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کیا ایفرٹ کر رہی ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، گنڈا پور کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو پیپلز پارٹی میں زیادہ ریلیف نظر آئے گا۔ پھر بھی پیپلز پارٹی جب 20ویں آئینی ترمیم ہوئی تو پیپلز پارٹی نے ذرا روکا نا کام کو، نہیں لیکن بظاہر روکا ہے، لیکن ویسے تو نہیں روکا۔ نہیں بظاہر دیکھیں ججز اپوائنٹمنٹ میں آج تک پولیٹیکل انپٹ تھی، آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ججز بناتے تھے، چیمبر کے ججز بنتے تھے، ایک دو رخ ہے نا دیکھنے کے۔ یہ اب موجودہ جوڈیشری کا کنڈکٹ یہ ایک علیحدہ دیکھیں اس کو، ججز اپوائنٹمنٹ پہ آپ آ جائیں۔ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو جو علیحدہ کرنے کا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں صرف سیاستدان اور جوڈیشری آتے ہیں یا جوڈیشری کے علاوہ کوئی؟ جوڈیشری کس کے ساتھ لائزان تھی؟ افتخار چودھری، ثاقب نثار، کس کے ساتھ الائنمنٹ تھی ان کی؟ یہ تو تاریخ اٹھا کر دیکھ، ارشاد حسن خان کی کس کے ساتھ الائنمنٹ تھی؟ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں نا، صرف سیاستدانوں کو رگڑنے کے لیے الائنمنٹیں تو ہوتی ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا کہ سیاستدانوں کا ووٹ بھی جوڈیشل کمیشن میں آیا ہے، اور اگر بلاول صاحب کی کوشش اور کامیاب ہو جاتی تو اس سے بھی بہتر ابھی ہوتا۔ تو بینچ وہ کمیشن بنا رہا ہے نا، گورنمنٹ ججز کے بینچ بنا رہی ہے سارے۔ ریفارمز کی ابھی بھی ضرورت ہے، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ریفارمز کی، جوڈیشل ریفارمز کی ابھی بھی ضرورت ہے، بالکل گنجائش ہے، نظام عدل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، جس طریقے سے پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی جا رہی ہیں، یو ایگری ود دس؟ نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس ملک میں عدل ہے، عدل ہونا چاہیے۔ تو پھر کون عدل ہم سیاستدان ذمہ دار ہیں، جو حکومت میں ہے؟ نہیں ہم سیاستدان ذمہ دار ہیں، ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ لڑائی، آپ سیاست، آپ دیکھ لیں لڑائی، کوئی لڑائی بند ہی نہیں ہوتی، تو بیٹھ کے اس کے اوپر ریلیف کے سوچتے نہیں کہ جیلوں میں لوگ، دیکھیں ان قیدیوں کے علاوہ، دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ جیلوں میں لاکھوں قیدی ہیں بے گناہ اس نظام کی وجہ سے، تو ہم ذمہ دار ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ زیادہ سیاستدان، جوڈیشری کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں کا جو سٹیک ہولڈر کون ہے؟ عوام کا سٹیک ہولڈر سیاسی نمائندے ہی ہوتے ہیں۔ جی ڈیفینیٹلی۔ تو سیاسی نمائندوں کی آپ دیکھ لیجیے، اب سیاسی نمائندے، اچھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا بھٹو صاحب کا بھی، محترمہ کا بھی، بلا شبہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی اور کوشش بھی کی، بلکہ بھٹو صاحب تو جب پی این اے کی تحریک اپنے زوروں پر تھی تو وہ مودودی صاحب کے گھر چلے گئے فار ریکنسیلیشن۔ آپ ایک بڑی جماعت نصرت بھٹو نے ایم آر ڈی کے ساتھ، جی ایم آر ڈی، جو بھٹو صاحب کو آلہ کے پل پہ لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں، محترمہ نے مولانا فضل الرحمان کے پھر ساتھ، محترمہ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ نہیں؟ جی بالکل۔ اچھا اب آپ بھی تو ایک بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے یہ اوبلیگیشن بھی تو ہے نا کہ آپ پروسیس میں آئیں، آپ کیوں نہیں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے سنا ہے آپ کہ ہم پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی آج تک آپ نے سنا ہے؟ کوئی خیر کے کلمات ہی کبھی سنے ہیں آپ نے؟ نہیں، وہ تو مودودی صاحب بھی نہیں کہتے تھے۔ نہیں، میں تو خود خان صاحب کو مکالمہ کر چکا ہوں اس بات پہ۔ یہ جو لوگ خان صاحب کو کہتے تھے نا کہ آپ کی بیس کمزور ہو جائے گی پولیٹیکل جماعتوں سے بات کرنے سے، آپ کا کرپشن کا نیریٹو کمزور ہو جائے گا، وہ خود کرپٹ بھی تھے اور چھوڑ بھی گئے کان کو۔ ڈیفینیٹلی، مطلب کرپشن تو دیکھیں اس ملک میں کرپشن ٹول استعمال ہوا ہے سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے، حکومتیں ختم کرنے کے لیے، حکومتیں بنانے کے لیے۔ کبھی کسی نے کرپشن ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، سیاستدانوں نے بھی تو نہیں کی۔ نہیں، سیاستدان ہی صرف کرپٹ تو نہیں ہے، نہیں لیکن اس کا صرف ذمہ جواز دار تو نہیں دیتا سیاستدانوں کو۔ صرف سیاستدان ہی ذمہ دار، بالکل میں کہتا ہوں جو کرپشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل جماعتوں کو یہ ذمہ داری پولیٹیکل جماعتوں کی ہے کہ پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، جماعتوں کا نظام ایسا ہونا لیکن چاہیے۔ یہ کون سی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جیسے ہی مساق جمہوریت ہوا دونوں پارٹیاں مل کے گورنمنٹ میں آئی تو سب سے پہلے اپنے کیسز ختم کیے؟ عوام کی زندگیوں میں کیا فرق پڑا؟ دیکھیں اس کے بعد کوڑے لگنے بند ہو گئے، جیلیں بند، کوڑے تو صرف ضیاء الحق کے زمانے میں لگے تھے، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بڑا شدت آئی پولیٹیکل قیدیوں، احتساب الرحمان آپ کو بھول گئے؟ ہاں بالکل، احتساب وہ کس کے دور میں تھا؟ نواز شریف صاحب، جسٹس قیوم صاحب آپ کو بھول گئے؟ نہیں وہ بالکل، یہ ساری باتیں پھر ٹھیک ہیں، افتخار چودھری صاحب آ گئے، ہمیں مل گئے، وہ آپ کو بھول گئے، پھر میمو گیٹ آپ کو بھول گئے، لیکن تو یہ ساری چیزیں شدت ختم ہوگی تو چیزیں یہ ختم لیکن ہوگی۔ یہ سارا جو ریلیف ملا سارا صرف سیاستدانوں کو ملا، عام آدمی کو نہ میرٹ آیا، نہیں، نہ ہیلتھ کو دیکھیں آپ۔ میں اس کی بات سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا، صرف سیاستدانوں کو ریلیف نہیں، ریلیف جب اگر کوئی ادارہ بہتر ہوگا تو اس کا ریلیف عوام کو بھی ملے گا،
ادارہ جاتی ریفارمز ہوگی تو ریلیف، لوکل گورنمنٹ سسٹم اچھا ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گا. اگر نادرا بہتر کام کرے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا. پاسپورٹ کا محکمہ ٹھیک ہوگا تو عوام، ریلوے ٹھیک ہوگی تو عوام کو ریلیف تو ملے گا. لیکن اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹور بھی بیچ دیں گے، آپ پاسکو بھی ختم کر دیں گے تو آپ ادارے، یہ آپ غلط ہو رہا ہے. آپ کے زمانے میں ہی ہوا ہے؟ نہیں، ہمارے زمانے میں نہیں. آپ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے ووٹوں سے قائم ہے. نہیں، ہمارے آصفہ بی بی اگر آج بھی آپ اس گورنمنٹ سے پیچھے ہٹے تو یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. دیکھیں، ووٹوں، ہمارے یہ نظام ہمارے خون سے قائم ہے. اس کے لیے ہم نے خون دیا ہے، ووٹوں سے بڑھ کے خون بھی دیا ہے. تو کیا ہمیں ہی آپ تانے دیں گے؟ لیکن جو خون جو دے کے گئے وہ تو شہید ہو گئے. اب اس خون کی وجہ سے جو بینیفیشری ہیں یہ تو نہیں، دیکھیں اس خون کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. سمیع بھائی، میں سمجھتا ہوں اگر آج بھی اگر یہ حکومت پیپل پارٹی کی مشاورت کے بغیر جو ڈیسیجن کر رہی ہے، یوٹیلیٹی اسٹور والا ڈیسیجن ہو یا پاسکو کو ختم کرنے والا ڈیسیجن ہو یا پرائیویٹائزیشن صرف سیٹھوں کے حق میں ہو، وہ آپ بینکس دیکھ لیں، وہ آپ اس سے پہلے جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس کا عوام کو تو فائدہ نہیں. پیپل پارٹی نے تو کبھی نہیں روکی. یہ تو اب عوام کا بھی حق بنتا ہے کوئی تھوڑا سا احتساب وہ بھی کریں، لیکن باقی وہ تکڑے ضرور ہیں، وہ مینج کر لیتے ہیں چیزیں. جو یہ فیصلے کرنے والے ہیں تکڑے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مینج اس دفعہ تو آپ کی مرضی سے کر رہے ہیں. نہیں، ہماری مرضی نہیں. آپ کی سپورٹ اگر نہ ہو، میں پھر یہ بار بار یہ بات کہہ ہم رہا نے ہوں. حکومت یہ بنائی ہے، ہمارے ووٹوں سے بنی ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے افیئر میں ہماری سپورٹ نہیں ہے. آبجیکٹو کا ہم حصہ نہیں ہے، ہم حکومت کا، دیکھیں کیبنٹ کا حصہ تو ہم نہیں ہیں. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہیں. نہیں، مسئلہ یہ آپ ڈیسیجن میکنگ اگر حصہ نہیں ہے تو آپ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کے خوف سے؟ کس کے؟ عمران کے خوف سے. نہیں، عمران خان کا خوف کس کو خوف ہے؟ ہمیں سیاسی اگر کیونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ نظام اگر گرے گا تو خان باہر آ جائے گا. دیکھیں، پیپل پارٹی کو کوئی خوف نہیں ہے. خان ہم سے کہتے ہیں کل جاتا آتا ہے باہر تو آ جائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں تو جو کام آپ کی پالیسی کے خلاف کر رہی ہے گورنمنٹ، ان کو تو روکیں آپ. دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے روکی ہیں. نہروں والی چیزیں ہم نے روکی تھی کہ نہیں روکی تھی؟ نہروں والی چیز آپ نے روکی، لیکن جو واٹر ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہریں بنی ہوتی تو یہ جو اتنا فلڈ کا پانی ہے. نہیں، غلط کہتے ہیں. واٹر ایکسپرٹ یہ بالکل نہیں کہتے. لیکن اگر واٹر ریزروائرز نہیں بنیں گے، ڈیم نہیں بنیں گے، ڈیم بننے چاہیے. پونجی ڈیم، داسو ڈیم، دیا میر ڈیم، کتنے ڈاموں کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کتنی اسٹڈی کروا کے گئے تھے، اس کے بعد کتنی اسٹڈی. کالا باغ ڈیم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، کالا باغ ڈیم تو آپ نے ضیاء الحق کے دور میں آپ نے پولیٹیسائز کر دیا، تو اس کو ڈیپ متنازع کر دیا. آپ نے متنازع کر دیا. آپ کے اے این پی سے، آپ پولیٹیکل جماعتوں سے بات کریں، ڈائلاگ کریں. پیپلز پارٹی کوئی دیکھیں آج بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں، ڈائلاگ کریں آپ پولیٹیکل جماعتوں سے. آپ ساری اے این پی سے بھی بات کریں، آپ کے پی کے لوگوں سے بات کریں. کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، وہ کرے ڈائلاگ شروع کرے نا. سب سے پہلے تو نوشہرہ میں شروع ہوا تھا، تو کرے ڈائلاگ شروع کرے. پی ٹی آئی شروع کرے، انیشیٹو لے لے. اچھا ایک سوال، حکومت ان کی ہے نا، میں اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. جی میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وقت میرے پاس کم رہ گیا تھوڑا، تو ایک صرف سوال یہ کروں گا کہ اب اس ساری سچویشن میں ظاہر ہے اگر ڈیموکریسی ہوگی، نظام مضبوط ہوگا تو عوام کو بھی فائدہ دے گا، اس کے ثمرات ملیں گے. ابھی آپ وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں اس طریقے سے جب ایک بڑی جماعت جو ہے دیکھیں، میں وہ سسٹم سے باہر بیٹھی؟ میں کہتا ہوں سسٹم جہاں جہاں مفادات ہوتے ہیں وہاں تو آپ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو عوام کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. کے پی کے کا سینٹ کا الیکشن ہوا، اکٹھے ہو گئے نا پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی. دوسرا لاہور میں اب سیلاب آیا، روڈا آپ نے سنا ہوگا. آپ روڈا سنو، دیکھیں مخصوص نہیں، میری بات سنیں نا. دو ایشوز میں پی ٹی آئی اور نون لیگ اتحادی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے یہ میں چیلنج کر لوں کو کہہ رہے ہیں. کے پی کے کا سینٹ کا الیکشن آیا، اتحادی بن کے لڑا، سیٹیں بانٹ لی آرام سے. وہ تو آپ بھی اتحادی بن گئے. میری بات تو سنیں نا، ہم تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ سب کو اتحادی بننے کے لیے تیار ہے. پیپل پارٹی کا تو ایشو ہی نہیں ہے. پیپل پارٹی تو کولیشن گورنمنٹ پہلے بھی چلائی ہے، آئندہ بھی ہم کہتے ہیں کہ قومی سوچ کے ساتھ اکٹھے. دوسرا روڈا بنا، روڈا پی ٹی آئی نے شروع کیا، آج اس کی دفاع نون لیگ کا. اتحاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اس پہ اتحاد مانے نا. اگر روڈا اور اس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عوام کے لیے باقی ایشوز میں بھی اکٹھے ہو جائے نا. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو مورلی یہ سوٹ کرتا تھا کہ وہ میں سمجھتا ہوں دیوی کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عوام کے لیے بھی اکٹھے پی ٹی آئی اور نون لیگ ہو جائے نا. میرا یہ سوال ہے. پیپل پارٹی تو پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ چلائی ہے، ہم تو کیوں لیگ کو بھی ہم نے ساتھ ملایا تھا.
ہم نے ساری اے این پی کو ایم کیو ایم کو آپ ساروں کو نہیں پوائنٹ ہے آپ کا تو یہ 2 پوائنٹ پہ آپ جواب ان دونوں جماعتوں سے لیں. بالکل آپ عوام کے لیے اب سیلاب آیا تو روڈا کا لوگوں کو پتہ چلا ہے. بالکل اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور اگر مزید چاہیے تو کہیں شوگر ملوں بھی پی ٹی آئی اور ہیں وہ بھی بتا دوں. مجھے پروگرام ختم کرنا, بات آپ کی بڑی دلچسپ ہے, انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے, لیکن وقت اتنا ہی تھا. ناظرین لیجیے, منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.